बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक वारिस कमाल असद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक अच्छी पुरसकून और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़ैसला साजी की खसियत का होना बहुत अहम है। हम देखते हैं कि गलत फ़ैसले हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं और दुरुस्त फैसले हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। फैसला साजी की अमल की अहमियत और उसके फैसला साजी के अमल के अंदर खामियों के बारे में मैं एक तफसीली वीडियो पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, फैसला साजी एक महारत है। इसको समझना और इसको सीखना होता है। इसको अपनी ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकली लागू करेंगे तो इसमें हमें ऐसा ऐसा महारत हासिल होती जाती है, क्योंकि हमें रोज़ाना फैसले करने होते हैं। हमारा जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, ज़िंदगी में छोटे बड़े सारे फैसले करने होते हैं। अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो ऐसा ऐसा हम फैसला साजी के अमल में महारत हासिल करते जाएंगे। आज की वीडियो में मैं फैसला साजी के जो अमल है उसके 8 मरहल आपके सामने बयान करूंगा। उसके 8 जो है वो स्टेप आपके सामने बयान करूंगा। आपने वीडियो को तवज्जो से देखना है, गौर से सुनना है और पूरी वीडियो देखनी है। फैसला साजी का जो पहला कदम है, जो पहला मरहला है, वो है फैसला साजी की फैसले की ख्वाहिश होना या फैसले की ज़रूरत को महसूस करना। ये उसका पहला कदम है। इसके बगैर आप फैसले के अगले मरहल की तरफ नहीं जा सकते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर जो फैसले का हालात या दूसरे लोग मुसल्लत करते हैं, उन्हीं को जो है अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर रहे होते हैं और उसी को तकदीर समझते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल व शऊर दिया है और उसके बाद हमारे सामने कई इंतखाब रख दिए हैं और हमने उनमें से खुद मुंतखब करने होते हैं। और उसके ना सिर्फ हम इस दुनिया में जिम्मेदार हैं बल्कि आखिरत में भी जिम्मेदार हैं। उनमें जितने इंतखाब है अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखे हैं, उनमें से हम जो भी मुंतखब करेंगे उसकी हम मुकम्मल जवाबदेह हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो हालात की तरफ से या दूसरों की तरफ से जो फैसले हम पर मुसल्लत होते हैं उनको किस्मत का लिखा समझ के कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें खुद फैसले करने चाहिए, क्योंकि इसकी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमारी है। तो गो के फैसला साजी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना बड़ा एक मायने रखता है। लेकिन बहरहाल हमें फैसले अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने डोमेन के बारे में फैसले करने हमें खुद करने चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमारी खुद अपनी जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, फैसला साजी का दूसरा स्टेप है मसले की सूझबूझ हासिल करना, उस मौके की सूझबूझ हासिल करना, उन हालात की सूझबूझ हासिल करना जिनसे हम दो चार होते हैं और हमें फैसला करने की ज़रूरत पड़ती है। ये फैसला साजी के मरहल में बहुत अहम है। जब तक हमें मसले की जो सूरत हाल है, मसले की जो से रिलेटेड जो स्याव सबाक हैं हमें मालूम नहीं होंगे तो हम एक अच्छा फैसला नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सवाल होता है वो उसके जवाब से उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी और अहम होता है। एक ही मसला होता है, उसके कई पहलू होते हैं और उसके कई हल होते हैं, तो हमें उसके हर पहलू को देखना होता है। मिसाल के तौर पर एक मंशियात का मसला है, माशरे के अंदर मंशियात का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो हमें इसके कानूनी पहलू अलग देखने होंगे, इसके इखलाकी पहलू अलग देखने होंगे और माशरती पहलू अलग देखने होंगे और इनके मुख्तलिफ हल सोचने होंगे। तो नाज़रीन, फैसला साजी के अमल का जो तीसरा स्टेप है वो है मसले के बारे में दुरुस्त और काबिल एतबार मालूमात हासिल करना। किसी भी मसले के हल के लिए म्यारी और दुरुस्त मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपको कोई जानने वाला आपको कहता है कि फ़लाँ सोसाइटी में जो है एक प्लाट जो बिक रहा है और वो आपको बड़ी मुनासिब कीमत पर मिल जाएगा और अगले मुस्तकबिल में आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद या मुनाफा बख्श होगा। अभी आप प्लाट खरीदने का फ़ैसला करते हैं तो आपको देखना होगा कि जो
آپ کے جاننے والے نے جو آپ کو معلومات دی ہیں وہ کتنی درست ہیں اور ان پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پہلے دیکھنا ہوگا کہ جس بندے نے آپ کو معلومات دی ہیں وہ کتنا قابل اعتبار ہے، اس کی بات کا کتنا آپ اعتبار کرتے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آیا اس کا تعلق اس فیلڈ سے ہے، آیا وہ کوئی اسٹیٹ بروکر ہے یا وہ پلاٹوں کے بارے میں کتنی معلومات رکھتا ہے۔ اگر اس کا اسی فیلڈ سے تعلق ہے تو اس کی معلومات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا تعلق کسی اور شعبے سے ہے تو آپ کو جو وہ معلومات دے رہا ہے وہ یقیناً معیاری نہیں ہوگی، ان کو آپ کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلو بھی دیکھنا ہے کہ وہ آدمی آپ کو یہ معلومات دے کیوں رہا ہے، اس کے اندر اس کا کیا مفاد، فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ سارے پہلو آپ نے پہلے دیکھنے ہوتے ہیں اور یہ معلومات ساری حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ساری معلومات ہوں گی تو آپ ایک معیاری اور اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ناظرین، فیصلہ سازی کا چوتھا سٹیپ انتخاب تشکیل دینا۔ جب آپ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، آپ مسئلے کی پورے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے آپ نے انتخاب تشکیل دینا ہوتا ہے۔ آپ نے مسئلے کے مختلف حل دیکھنے ہوتے ہیں، جو جتنے اس کے نعم البدل، ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے اور پھر اس کے کئی نعم البدل ہوتے ہیں، کئی راستے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک وسیع جو ہے اس کو آپ نے پیپر پہ لکھ لینا ہے کہ میرا جو مسئلہ ہے، جو صورتحال سے میں دوچار ہوں، اس کے کتنے حل موجود ہیں اور ان میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے حتمی۔ تو پہلے آپ نے تمام ان جو اس کے مسئلے کے حل کے نعم البدل یا جتنے بھی اس کے موجود ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کا جائزہ لینا ہے۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جو حل ہوتے ہیں بڑے محدود ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے حل موجود ہوتے ہیں کہ ان میں آپ کو انتخاب کرنا بھی جو ہے آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو زیادہ تر صورتحال جو ہوتی ہے اس کے 3 حل ہوتے ہیں یا 3 قسم کے جو ہے آپ کے پاس راستے ہوتے ہیں۔ صورتحال کو قبول کر لو، صورتحال کو چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ، یا صورتحال کو تبدیل کر دو۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں، وہاں پہ آپ کی کم تنخواہ ہے، یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کے پاس اس کی 3 ہی صورتیں ہیں یا اس کے حل آپ کے سامنے 3 ہی حل ہیں۔ یا تو آپ اس کو قبول کر لو اور اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہو، یا اس کو آپ دستبردار ہو جاؤ صورتحال سے، آپ ملازمت چھوڑ دو اور کوئی اور ملازمت تلاش کر لو، یا اس کا تیسرا حل یہ ہے کہ آپ صورتحال کو تبدیل کر دو، آپ اپنے باس سے بات کرو، اپنی کمپنی سے بات کرو اور اپنی تنخواہ میں اضافہ کروا لو۔ تو یہ اس کے 3 حل آپ کے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اور صورتحال کو صرف قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا جو چوتھا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے جتنے ممکنہ حل موجود ہیں جو آپ کی سمجھ میں آتے ہیں ان کا احاطہ کریں۔ آپ دوسرے لوگوں سے رابطہ کریں جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ کریں، وہ آپ کو بہت سارے حل اور بہت سارے راستے آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ اس کے حل موجود ہیں۔ پھر آپ کے سامنے بہت سارے حل موجود ہوں گے جن میں سے آپ کے لیے انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، فیصلہ سازی کے عمل کا جو 5واں مرحلہ ہے وہ ہے نتائج کی جانچ کرنا۔ جو آپ ایک مسئلہ یا جس صورتحال سے آپ دوچار ہیں اس کا آپ جو حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے آپ نے جو آپ ایک نقشہ بنا رہے ہیں، جو آپ ایک لائن آف ایکشن اپنے حل کے لیے بنا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے نتائج کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک تو پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ نتائج چاہتے کیا ہیں، کون سے نتائج آپ کی جو ہے منشا کے مطابق ہیں اور کس قسم کے آپ اس فیصلے سے نتائج چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان نتائج کے اثرات کیا ہوں گے اور یہ نتائج کس قیمت پہ مجھے حاصل ہوں گے۔ آپ نے نتائج کے حوالے سے پورا ورک کرنا ہے اور آپ نے پورا اس کو دیکھنا ہے۔ بہرحال ایک آپ نے نتائج کا اجمالی جائزہ لینا ہے۔ نتائج اکثر ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ ایک فیصلہ کرتے وقت سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نتائج مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی منشا کے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت مختلف نکل سکتے ہیں۔
تو بہرحال ایک جو اس کا 5واں مرحلہ ہے وہ آپ نے نتائج کی جانچ پہلے کر لینی ہے، اس کے اثرات دیکھ لینے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے ساتھ جو رسک انوالو ہوتے ہیں، جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو رسک ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لینا ہے، اور یہ مرحلہ آپ نے اس حساب سے مکمل کرنا ہے۔ ناظرین، فیصلہ سازی کے عمل کا چھٹا قدم ہے حتمی انتخاب کرنا۔ جب آپ نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے لیا، تمام ممکنہ حل کو دیکھ لیا، نتائج کا آپ نے تجزیہ کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو ایک حتمی حل چننا چاہیے، ایک حتمی حل کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ اس حل کے لیے کوشش کریں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ حل چن لیتے ہیں اور اس پہ اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں اور ان کو رزلٹ کسی کا بھی نہیں ملتا۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر 2 سے 3 حل اپنے جو ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایک حل جو ہے اگر اس کے نتائج نہ آئے تو میں دوسرے پہ سوچ کر دوں گا، لیکن عملی طور پر ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اس کے اچھے نتائج نہیں ملتے۔ بہرحال آپ سوچ سمجھ کر ایک حل کو منتخب کریں اور پھر اس پہ کوشش کریں کہ آپ جو سوچا ہے آپ نے اس پہ اس حساب سے آپ کے پاس نتائج آئیں۔ فیصلہ سازی کے مراحل کا 7واں قدم ہوتا ہے عمل درآمد۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا اور حتمی انتخاب کر لیا تو اس کے بعد عمل درآمد کا جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے تمام جو آپ کے جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں لگانے ہیں اور عمل درآمد کرنا ہے۔ اور یہ مرحلہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے یا نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کے اپنا جو آپ نے ایک پلان بنایا ہے، جو حل سوچا ہے، اس کے نتائج بھی آپ حاصل نہیں کر سکیں۔ یہ آپ کی پچھلی پریکٹس کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنے تمام وسائل اور جتنے بھی ممکنہ اس حل کے لیے آپ کے پاس اس کو تقویت دینے کے لیے یا اس کی معاون چیزیں ہیں وہ آپ نے ساری استعمال کرنی ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات عمل درآمد کے مرحلے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، تمام مراحل بھی مکمل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی عمل درآمد کا ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو عمل درآمد فیصلے کی جو ہے ایک اہم مرحلہ ہے اور یہ شرط ہے، عمل درآمد ہی کریں گے تو آپ کے فیصلے کے نتائج آپ کو ملیں گے۔ فیصلہ سازی کے مراحل میں 8واں مرحلہ ہے فیصلے پر قائم رہنا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، عمل درآمد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے ہٹ جاتے ہیں اور کسی اور طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس پہ عمل درآمد بھی کر لیا ہے تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے اور اس کو آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نتائج ان کے موافق نہیں آتے، جو وہ منشا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے نتائج نہیں نکلتے، تو وہ فیصلے پہ قائم نہیں رہتے، فیصلے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ سازی کے مراحل میں سے بڑا اہم مرحلہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کے جو حتمی اس پہ آپ نے نتائج آنے کے بعد بھی آپ نے قائم رہنا ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہیں ان کو قبول کرنا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو فیصلہ سازی کے مختلف مراحل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں کتنا لاگو کرتے ہیں، کتنا ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔